बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मशहूर ज़रबुल इम्साल और उनके मफ़हूम लिए आपके सामने हाजिर हैं। छठी जमात से लेकर नहम और PPSC तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस थोड़े से वक्त में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास जो ज़रबुल मिस्ल है वो है टेढ़ी खीर। गौर से देखिएगा, जो टेढ़ी लिखा भी कैसे, अक्सर लोग इसको भी गलत लिखते हैं। इसका मफ़हूम क्या है? मुश्किल काम, जो काम हो ना सके, ये उसको बहुत मुश्किल से किया जाए, वो टेढ़ी खीर कहलाता है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती चली हूँ। अगला हमारे पास जो है ज़रबुल मिस्ल वो है तुख़्म तासीर सोहबत का असर। इसका मफ़हूम क्या बनता है जी? नुत्फ़ा और सोहबत असर किए बगैर नहीं रहते। यानी कि तुख़्म का मतलब बीज भी होता है ना, तो अगर जो बीज बोया हो, जो किसी की औलाद है, वो वालिदैन का असर और सोहबत का असर, ये लाजमी है कि असर करते करते इंसान की शख्सियत पर, तो इस मौका पर बोला जाता है तुख़्म तासीर सोहबत का असर। तासीर और सोहबत का इमला देखिए कि वो कैसे लिखे। अक्सर लोग ये भी ठीक नहीं लिख पाते, साथ साथ आपकी इमला भी ठीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो हमारा ज़रबुल मिस्ल है पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। और इसका मफ़हूम क्या है कि जानते कुछ नहीं और काबिल बने फिरना। आजकल फेसबुक की दानश्वर भी ऐसे ही उनके लिए कहा जा सकता है। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल, इल्म फ़ज़ल से फ़ाज़िल नाम निकला है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, हम देखते हैं पाँचों उंगलियां घी में। जी, तो इसका मफ़हूम क्या है कि जी हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। पाँचों उंगलियां चूँकि बराबर भी नहीं होती, और अगर वो घी में है तो इसका मतलब है तितर बितर है, हर तरफ से फ़ायदा ही आ रहा है। पाँचों उंगलियां इकट्ठी भी हैं और घी में भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वो देखते हैं हमारी ज़रबुल मिस्ल है थाली का बैंगन। इसका मफ़हूम क्या है जी? एक जगह ना टिकने वाला। बैंगन आपने देखा होगा, गोल सा होता है और वो उसका कोई पैंदा नहीं होता, उसकी कोई शेप ऐसी नहीं होती कि वो एक जगह टिक सके। थाली ख़ास तौर पे तो इधर उधर होता रहता है, तो जो बंदा एक जगह पे ना टिके उसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट ज़रबुल मिस्ल हमारे पास है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। ठीक है, इसको भी गौर से देखिए, कोई शोशा नहीं है बैर में, तो आप लोग ये जहन में रखिएगा। तो इसका मफ़हूम क्या है जी? जिसके साथ रहना उसी से दुश्मनी करना। मगरमच्छ पानी का राजा है, उसके वो बहुत ताकतवर होता है, लिहाजा आपके घर में जो आपका पावरफुल सा बंदा सरबराह है, उससे कभी भी दुश्मनी ना करें। अगली ज़रबुल मिस्ल है जी जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। अब इसका मफ़हूम क्या बनता है? अपनी हैसियत और बसात के मुताबिक ख़र्च करना चाहिए। बड़ा मशहूर ज़रबुल मिस्ल है और अमूमन ये सबको आता भी होगा, लेकिन आपके इल्म इजाफे के लिए PPSC में 9th के हवाले से इससे छोटी क्लासेस में भी मुहावरे शामिल होते हैं और आपको उनका मफ़हूम आना चाहिए। नेक्स्ट ज़रबुल मिस्ल है हमारे पास जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते। इसका मफ़हूम क्या है कि जैसी सोहबत होती है वैसे ही उसके असरात फैलते हैं। सोहबत का बहुत असर होता है भाई, इसलिए पिछले भी आपने एक ज़रबुल मिस्ल में देखा, तुख़्म तासीर सोहबत का असर ही तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, लिहाजा सोहबत अच्छी होनी चाहिए, उसके असरात जो है वो फैलते हैं। नेक्स्ट ज़रबुल मिस्ल हम देखते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका मफ़हूम क्या है? जहाँ पे वक्फ़ा का साइन या सख्ता का अलामत लगी हो ना, वहाँ पे आप लोग उसको पढ़ा और भी वैसा ही करें, ताकि आपको पता चले कि उर्दू ज़ुबान में ये छोटी छोटी सी बारीकियाँ तो अच्छी भी लगती हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका मफ़हूम है जी कोई काम ऐसी जगह करना जहाँ कोई ना देख सके। आजकल ज़िंदगी में दौड़ ऐसी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए ना काम दिखा दिखा के करने पड़ते हैं। जिन लोगों की आदत नहीं है ना ऐसे, वो बेचारे पीछे रहते हैं, और जो बड़ी भाग दौड़ करे ना, वो आगे आगे रहते हैं। ठीक है, अब हम अगली ज़रबुल मिस्ल देखते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। अक्सर बच्चों को चढ़ लिखना नहीं आता, उसको भी गलत लिख देते हैं। गौर से देख लीजिए आप लोग। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, इसका मफ़हूम क्या है? बात वही जिसका असर खुद बहुत ज़ाहिर हो। इसी तरीके से लिखे करीने से बात करनी चाहिए कि अगला खुद बहुत उससे मुतासिर हो जाए। नेक्स्ट ज़रबुल मिस्ल हमारे पास है जान चली जाए आन ना जाए। इसका मफ़हूम क्या है जी? इज़्ज़त को जान से ज़्यादा अजीज़ रखना। यानी कि हमारी इज़्ज़त है तो सब कुछ है। अक्सर लोग ज़बान दे दी हमने जी, अब ये हो गया, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। जान चली जाए तो जाती है तो जाए, लेकिन अपनी ज़बान से नहीं फिरना, उस मौका पर ये बोले जाएगी। नेक्स्ट ज़रबुल मिस्ल चट मंगनी पट ब्याह। इसका मफ़हूम क्या है जी? कोई काम आनन फानन करना, और ज़रूरी नहीं कि इसमें मंगनी शादी ही हो, कोई भी आप ज़िंदगी में आम रोज़मर्रा मामूलात में देख सकते हैं। कोई काम आनन फानन अगर हो रहा हो तो तब बोला जाता है ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर दिया भाई तुमने तो। अगली ज़रबुल मिस्ल हमारे पास है जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मफ़हूम क्या है? जिसके पास ताकत होती है वही काबिज़ हो जाता है।
جناب یہ سیاست پر پوری بات اترتی ہے کہ جس کے پاس بس زیادہ طاقت ہے، چاہے وہ پیسے کی ہے، چاہے مال و دولت کی، چاہے اقتدار کی، وہی قابض ہوتا ہے۔ اگلی ضرب المثل ہے جی حساب جو بخشش سو سو۔ یہ بھی مفہوم اس کا دیکھیے آپ، کیونکہ نحم میں بھی یہ شامل ہے، پی پی ایس سی کے حوالے سے بھی محاورات اور ضرب المثل بہت آتی ہیں، آپ لوگ غور سے دیکھیے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حساب کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے، بخشش اور انعام جس قدر چاہے دے دیں، یعنی کہ جو لین دین والے معاملات ہیں ان کا حساب پکا ہونا چاہیے، ویسے تو فتن جو بھی ہے وہ کلا ڈلا دیں جیسے مرضی دیں۔ مشہور ضرب المثل ہے جی چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنا عیب خود بہت ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے نا، وہ کوئی ایسی نہ ایسی حرکت کر دیتا ہے یا بول دیتا ہے یا باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ بولا ایسے، اس کا مطلب یہی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اگلی ضرب المثل ہے جونپور کا قاضی۔ یہ بڑا مشہور بھی ہے اور پی پی ایس سی میں بھی پوچھا جا چکا ہے، آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ جونپور کا قاضی کا مفہوم کیا ہے۔ اس ضرب المثل کا مفہوم ہے بیوقوف احمق ہونا۔ قاضی ویسے تو سیانے ہوتے ہیں، لیکن جونپور کا قاضی ہونے کا مفہوم ہے بیوقوف احمق ہونا، تنزیہ۔ اگلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس جیسا دیس ویسا بھیس۔ اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ جہاں رہنا ہو وہیں کے طور طریقے اختیار کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شہر میں لوگ بڑے ہوشیار ہیں، ٹھگ باز ہیں، تو آپ کو ان کے مطابق ویسا طور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، چاہے نرم ہوں ہیں لیکن ان کے ساتھ سختی سے اور ہوشیاری سے پیش آنا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ضرب المثل جاننا پہچان خالہ بھی سلام۔ اس کا مفہوم ہے بلا وجہ جان پہچان بنانا۔ ایویں کوئی ٹکی نبات لوگ ہوتے ہیں، بڑے ایسے چپکو ٹائپ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ لیچڑ بھی بولا جاتا ہے۔ جاننا پہچان ایویں گھس گھس کے اپنا تعلق داری اور رشتہ داریاں بناتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ ضرب المثل ہمارے پاس ہے خدمت سے عظمت ہے۔ اکثر لوگ اس کو بھی کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، خدمت میں عظمت ہے کہ بجائے نا کوئی اور لفظ محبت بھی لکھ دیتے ہیں، کوئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ عظمت اصل میں ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ محنت کے ساتھ کام کرنے سے ہی کامیابی ہوتی ہے، محنت کریں گے تو آپ کی عزت اور بڑائی ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام بڑی مشہور ضرب المثل ہے، اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن میں حیران ہوتی ہوں جب 9th کلاس کے بچوں کو یہ لکھنا نہیں آتا، بوڑھی گھوڑی نہیں لکھنا آتا۔ بہرحال اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ بڑھاپے میں جوانی صاحب بناؤ سنگار کرنا، اگر ایسا کوئی کرے تو پھر بولا جاتا ہے بوڑھی گھوڑی لال، اور ضروری نہیں کہ یہ صرف عورت کے لیے ہو، اگر کوئی مرد ایسا کرے تو اس کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ ضرب المثل اگلی ہمارے پاس آئی ہے جی اندھا کیا جانے بسنت کی بہار۔ بسنت بہار بھی آتا ہے کہ یہ ایکسٹرا بھی ہے، کوئی نہیں، دونوں چیز چلتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے جی ناواقف آدمی اچھی چیز کی قدر نہیں جانتا۔ بسنت بڑی پر رونق سی رنگ برنگی سی ہوتی ہے، دل کو لبھاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو اندھا ہے، جو اس چیز کو اہمیت ہی نہیں سمجھتا، رنگوں کا مفہوم اور خوشی کا مطلب نہیں جانتا، اس کے لیے ایک برابر ہے۔ چلے جی اگلی ضرب المثل دیکھتے ہیں ہم۔ بد اچھا بدنام برا۔ اس کا مفہوم ہے رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے، یعنی کہ آپ بے شک یہ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص برا ہے، برے کام کرنے والا ہے، بدکار ہے، وہ اتنا مشہور نہیں ہوگا برائی میں جتنا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا نام برائی میں مشہور ہو جائے، وہ چاہے اتنا برا ہے یا نہیں، لیکن بدنام ہونے میں زیادہ بدنامی ہے نسبت اس کے کہ برا ہونا۔ اگلی ضرب المثل ہم دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کا مفہوم بھی بڑا سادہ اور سیدھا سا ہے، اور کسی کو امید و تسلی دینے کے لیے یہ بولا جاتا ہے دیر سے ہی صحیح اچھے کام کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، دیر تو ہو جائے گی لیکن اندھیر نہیں ہے، انعام ضرور ملے گا، پھل ضرور ملے گا۔ اگلی ضرب المثل ہے بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ نحم جماعت کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے، اکثر بچے سنیں، غور سے سنیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور آپ کو تاکہ علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ بات کھٹائی میں پڑ گئی کا مفہوم ہے کسی کام میں دیر لگ جانا، کسی کام کا الجھ جانا، رک جانا، لٹک جانا، تو پھر اس موقع پر بولا جاتا ہے بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ جی اگلی ضرب المثل ہے تو ذرا طویل، لیکن یہ بھی نحم جماعت کے کورس میں بھی شامل ہے۔ 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے۔ اس کا مفہوم ہے جی اچھی جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا، اچھے لوگوں میں رہ کر بھی ترقی نہ کی۔ 12 سال گزارے اگر آپ نے دلی میں، دلی بڑا اچھا مشہور شہر ہے، بھاڑ ہی جھونکا، بھائی سیکھا کچھ نہیں۔ اگلی ضرب المثل ہے ایک کریلا دوسرا نیم جڑا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی برے آدمی کے لیے مزید برائی کا سبب پیدا کرنا، تو پھر اس موقع پر بولا جاتا ہے ایک تو کڑوا برائی ہے نا کریلا کی بیچارہ کہ وہ کڑوا ہے، اور نیم چڑھا یعنی کہ پھر اس کو مزید بڑھاوا دینا، اس لیے اس موقع پر بولا جاتا ہے۔
جب کہ ایک بات کے بعد دوسری بات مزید بڑھاوے کے لیے آ جائے۔ باسی کڑی میں ابال آیا، اس کا مفہوم ہے جی بڑھاپے میں جوانی سا جوش آنا۔ باسی کڑی بسی ترقی تو تب جوانی سا جوش آنا، وقت گزر جانے کے بعد کوئی کام یاد آیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے جی لو باسی کڑی میں ابال آیا، وہ تو وقت گزر گیا، اس کام کا تب تھا، تب کرنا چاہیے تھا۔ جلدی جلدی پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ نیکسٹ ضرب المثل ہے ہمارے پاس، وہ ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اب یہ بھاگوں سے مراد یہاں پہ بھاگنا نہیں ہے بھائی، بھاگ سے نکلا ہے یہ لفظ، بھاگ کا مطلب قسمت۔ بلی کی قسمت ہے کہ چھینکا، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں لٹکائے جاتے تھے کچن کی رکھنے کی چیزیں، سالن روٹی، تو ایک ٹوکری سے لٹکائی جاتی تھی، اس کے اندر رکھتے تھے، ہوا بھی لگتی رہے، وہ چیز خراب نہ ہو، وہ چھینکا کہلاتا ہے۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے، اس سے مفہوم ہے اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس کا گمان نہ ہو، یعنی کہ مراد پوری ہونا، قسمت سے، خوش قسمتی سے کوئی مراد پوری ہو جائے تو بولا جاتا ہے۔ اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا۔ اب ایسا تو ہمارے اسلام میں بھی منع ہے، تو لہٰذا جب کوئی شخص خود تو ہر برا وہ کام کر رہا ہے یا جس سے دوسروں کو منع کرتا ہے خود وہ کرتا رہے تو کہا جاتا ہے جی اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ اگلی ضرب المثل ہے ہمارے پاس پنچ بڑے پرمیشور سے، ٹھیک ہے، پرمیشور، اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ پنچایتی فیصلہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے۔ پنچ جو فیصلہ کر دے، پنچایت عدالت جو فیصلہ کر دے وہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ پکا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگلی ضرب المثل، یہ بھی نحو کلاس میں بھی اس کے کورس میں شامل ہے، پاک رہو بے باک رہو۔ اس کا مفہوم ہے جی ایماندار اور دیانتدار انسان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر آپ پاک صاف ہیں، آپ نے غلطی یا برائی یا گناہ نہیں کیا تو آپ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں، آپ بے باک ہو کے زندگی گزاریں۔ اگلی ضرب المثل، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بڑی مشہور ضرب المثل ہے، عموماً بولی جاتی ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو عموماً اس موقع پر بولی جاتی ہے کہ اگر ایک بڑے بھائی نے تو جو بھی کام بڑا ہوشیار چلاک تیز ہے باتوں میں، چھوٹا اس سے بڑھ کر حرکتوں میں بھی ہو تو بولے جاتا ہے جی ایک سے بڑھ کر ایک ہونا۔ اگلی ضرب المثل ہے بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ یہ بھی بڑی مشہور اور پرانی اور اکثر سنائی جانے والی ضرب المثل ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ چیز اپنے پاس ہو مگر اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھرے تو کہا جاتا ہے کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے جی بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ منہ کا یہ جو املا ہے نا وہ غور سے دیکھیں، پرانی اردو ہے، ایسے بھی لکھا ہوتا ہے اور اصل کہتے ہیں ہوتا بھی یہ ہے۔ اس کا مفہوم ہے جی ظاہر میں نیک مگر باطن میں برا۔ تو چھری مطلب بری ہوتی ہے نا، تو بغل میں اندر اندر سے آپ بنے، اوپر سے آپ اچھے بنے، اندر اندر سے برے ہی ہوں تب بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ ضرب المثل ہے جی بسم اللہ ہی غلط۔ اس کا مفہوم کیا ہے جی؟ ابتدا ہی غلط۔ بسم اللہ، پتہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کو آرڈر ہے کہ بسم اللہ پڑھے ابتدا کرنے سے پہلے، تو جب کسی کام کی شروعات ہی غلط ہو جائے اس موقع پر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے، لو جی بسم اللہ ہی غلط ہو گئی۔ اگلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے بھانمتی کا کنبہ، اور یہ ضرب المثل جو ہے BPSC میں بھی پوچھی جا چکی ہے، آپ کو اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ پڑھنے سے بندہ ایسے بھول بھال جاتا ہے، ایک دفعہ سنیں گے نا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، آپ لوگ لائک ضرور کیجیے۔ بھانمتی کا کنبہ، اس کا مفہوم ہے جی واہی تباہی لوگوں کا مجمع، بیکار لوگوں کا مجمع، ایویں کام شام ہے کوئی نہیں، بس اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگلی ضرب المثل ہمارے پاس بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس کا مفہوم بڑا ہی آسان سا ہے، کسی بات کا اثر نہ ہونا۔ بھینس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ بین بجائی جاتی ہے، سام کے آگے تو وہ جھومتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے نا اس پہ بین بجانے کا، بھینس کے آگے بین بجائیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس موقع پر۔ مشہور ضرب المثل ہے جی بڑے بول کا سر نیچا۔ اس کا مفہوم ہے غرور کا انجام بے عزتی ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بول اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، نہیں بولنے چاہیے، اور اس کا سر نیچا ہوگا جو بڑے بول بولے گا، یعنی کہ غرور اور تکبر جو ہوتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگلی ضرب المثل ہم دیکھتے ہیں، لے جی اگلی ضرب المثل کوئی نہیں، آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی، یہاں بھی مجھے اجازت دیجیے، لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔